बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अफ़हसिब्तुम अन्नमा ख़लक़नाकुम अबसन वअन्नकुम इलैना ला तुरजऊन फ़तआलल्लाहुल मलिकुल हक़ ला इलाहा इल्ला हुवा रब्बुल अर्शिल करीम व मन यदउ मअल्लाहि इलाहन आख़र ला बुरहान लहू बिही फ़इन्नमा हिसाबुहु इंदा रब्बिह इन्नहु ला युफ़्लिहुल काफ़िरून वक़ुर रब्बिग़फ़िर वरहम व अंत खैरुर राहिमीन। लफ्ज़ लफ्ज़ नूर और हरफ हरफ रोशनी से आरास्ता नूर कुरान के साथ ताहिर बुखारी आपसे मुखातिब है। नाज़रीन, आज की इस ट्रांसमिशन का आगाज़ मैंने सूरतुल मोमिनून की आयत 115 से 118 तक की तिलावत से किया है। बुज़ुर्ग कहते हैं कि इस तरह के हालात में जबकि इंसानी आबादियाँ आफ़ात व बलियात की ज़द में हों, तो जो शख्स इन आयात को सुबह पढ़े 3 मरतबा शाम तक, और जो शाम को पढ़े वो सुबह तक अल्लाह ताला की हिफाजत में रहता है। बिलखुसूस कोरोना वायरस के मुहलक असरात से महफूज रहने के लिए इन आयात की मज़ीद तफसील आप कल के 92 के दीनी सफ़ा में पढ़ सकते हैं। और अगरचे हमारा आज का बुनियादी मौजू तो ये नहीं है, लेकिन ज़ाहिर है आज जो भी मौजू हो वो इस से छू के आगे गुज़रता है, इसलिए कि ये वायरस जो है इसने इंसानी बस्तियों को अपने घेरे में लिया हुआ है। और जो बहुत बुनियादी बात है वो ये है कि ये वायरस आप से आप लगे बंदे कानून के तहत चल रहा है। आप ग्रो करता है, आगे बढ़ता है 2 से 4 और 4 से बात कहते हैं ये 16 तक पहुंचता है, और इसी तरह इसकी आबादकारी जो है वो आगे हो रही है। तो इस तनाजुर में अपने आप को जितना महफूज रखा जाए, मुस्तैद रखा जाए, और इससे नबर्द आज़मा होने के लिए अपनी तवानाइयाँ जिस तरह जिस कदर भी मुजतमे की जाएँ उसी कदर कम है। मुझे बहुत दिलदोज़ मनाज़र आज कल आप सोशल मीडिया पे इस पर देख रहे हैं कि दर दर पे देखता हूँ इंसानियत की लाश, और बिलखुसूस जो अतालवी वज़ीर आज़म के अल्फाज जो कसम पुरसी पर मबनी हैं, जिसमें उसने कहा कि हमसे जो कुछ हो सका हमने किया, इन ज़मीनी मदद हमारा जवाब दे चुकी है, और आसमान की तरफ उसने मुँह करते हुए कहा कि अब आसमान ही से कोई मदद उतरे, और यकीनन उतरेगी, उसी वक्त उतरेगी जब हमारी मुनाजात और हमारी तौबा अल्लाह ताला की बारगाह में पहुँचेंगी। और इस तरह के अहवाल और हालात में हमें जो तिब्बी उसूल हैं उनको भी अपनाना चाहिए, और जो इंतज़ामिया अहकामात हैं उनकी भी तामील करनी चाहिए, हुकूमत के साथ भी तावन करना चाहिए, और सोसाइटी को भी अपना किरदार अदा करना चाहिए, और फिर सिद्क़ के दिल के साथ उन अफ़ाल और मकरू अमाल से भी तौबा करनी चाहिए जिसके सबब इस तरह की आफ़ात नाज़िल होती हैं। नबी अकरम रसूल मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आपकी हदीस है, खमसुन बिखमसिन के 5 आमाल ऐसे हैं जिनके सबब 5 तरह के अज़ाब कौमों पर और लोगों पर नाज़िल होते हैं, जिसमें अहम तरीन आपने फरमाया कि जिस कौम में बेहयाई और उरियानी और फहाशी फैल जाए वहाँ ताउन की वबा फैलती है। इसी तरह आपने फरमाया था कि जो लोग अहद शिकनी करें उन पर उनके दुश्मन जो हैं वो मुसल्लत कर दिए जाते हैं, और जो अल्लाह ताला के अहकाम के ख़िलाफ़ फ़ैसले करें उन पर तंगदस्ती वो गालिब आ जाती है। जो नाप तोल में कमी करें उनके उमूर से बरकत ख़त्म हो जाती है, और जो ज़कात न दें उनसे बारिश रोक ली जाती है। इन सारे हालात में, इस सारे तनाजुर में जो मुनाजात हैं, जो दुआएं हैं, उनको बतौर ख़ास हिर्ज़ जाँ बनाना चाहिए, और मसनून दुआएं बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला यदुर्रु मा इस्मिही शैउन फिल अर्दि वला फिस समाई व हुवस समीउल अलीम, इसके बारे में भी हुक्म है कि सुबह 3 दफ़ा पढ़ें और शाम को 3 दफ़ा पढ़ें। अल्लाह ताला की हिफाजत उस शख्स को अता होती है। हर नमाज के बाद आयतुल कुर्सी पढ़ने का हुक्म है, वो पढ़नी चाहिए। और फिर मामूल की जो दुआएं हैं, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, ये वो चीज़ें हैं जो कुरान पाक और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़रामीन से में अता हुई हैं। इनको हमें हिर्ज़ जाँ बनाना चाहिए, इसलिए कि हमारा इसके अलावा और कोई दर और दरवाज़ा नहीं है। ए मौला, ए सब के मौला, अर्ज़ व समा है ज़ख्मी ज़ख्मी, इन ज़ख्मों पे मरहम मरहम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज का हमारा मौजू और हमारे मेहमान बहुत ही अहम, जो मुफ्ती मोहम्मद फ़ारूक़ुल क़ादरी साहब, मुफ्ती मोहम्मद इकबाल चिश्ती साहब, और आज अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में और नबी अकरम रसूल मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में क़ीदतों और आदतों और मोहब्बतों का नजराना पेश करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद होंगे अमेरिका से हमारे मेहमान नूर मोहम्मद जर्राल। गुज़िश्ता सालों में हम उनके बहुत मारूफ़ कलाम जो हमारे मुख्तलिफ़ कौमी अयाम के मौक़े पर हम उनसे सुनते रहे हैं। यारब मेरे मदीना सानी की खैर हो, मट्टी हो इसकी खाक शिफा,
سید الورا اور پرچم میرے وطن کا کبھی سر نگوں نہ ہو، لہرائے رفتوں پہ صدا۔ سید الورا، میں اپنے مہمانوں کو خوش آمدید کہتے ہوئے آج کے اپنے موضوع کی طرف، آج 26 رجب المرجب ہے اور آنے والی شب معراج کہ جس کے بارے میں قرآن پاک کہ سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء سلطان المشائخ آپ فرماتے ہیں کہ معراج 3 حصوں میں ہے۔ ایک حصہ اس کا اسریٰ مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، اس کو آپ نے فرمایا کہ یہ اس سفر کے اس حصے کا نام اسریٰ ہے، اور اس پر آپ نے فرمایا کہ لیلاً سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلاً، کہ لیلاً پر جو تنوین ہے یہ تقلیل کے لیے ہے کہ یہ ساری رات سفر جاری نہیں رہا بلکہ رات کے تھوڑے سے حصے میں، قلیل سے حصے میں۔ اور آپ نے فرمایا جو دوسرا حصہ ہے مسجد اقصی سے لے کر سدرۃ المنتہا تک یہ معراج ہے، اور آپ نے فرمایا جو سدرۃ المنتہا سے آگے کا سفر ہے یہ اعراج ہے۔ آج ہم سفر معراج نبی اکرم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے معجزات بہت باکمال ہیں، لیکن ان معجزات میں جو معجزہ اپنے نقطہ کمال کے بھی عروج اور کمال پہ ہمیں نظر آتا ہے وہ سفر معراج پر ہے۔ اس پر آج ہم اپنے مہمانوں سے بات کریں گے۔ مفتی صاحب، معراج یقیناً یہ نبی اکرم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ میں اور آپ کی سیرت طیبہ میں بہت اہم اور بنیادی اہمیت کا حامل ہے، اور اس میں جو عزت اور شان اور رفعت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے عطا کی وہ اس کا رنگ اور نور ہی اور ہے۔ میں چاہوں گا کہ آپ ابتدائی طور پر آج کے اس موضوع کے حوالے سے ہمیں اس کا ایک بنیادی تھیم جو ہے وہ عطا کر دیں، پھر ہم مفتی اقبال چشتی صاحب سے بات کریں گے اور اپنے مہمان نور محمد جلال صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ نے بجا فرمایا حضور کے معجزات میں قرآن مجید کے بعد سب سے بڑا اور محیر العقول معجزہ و معجزہ معراج ہے۔ معجزہ معراج نے جہاں عظمت و شان مصطفیٰ کے ان گنت زاویوں کو ظاہر کیا، اس کے ساتھ ساتھ اس امت کے مستقبل کے لیے جو ترقی کی راہیں ہیں ان راہوں کو بھی استوار کیا، کشادہ کیا اور ان کی جانب اشارہ فرمایا۔ سائنس اور ٹیکنالوجی کے لیے اشارے عنایت ہوئے، اور اس کائنات کی جو گتھیاں ہیں ان کو سلجھانے کے لیے عقل کو دعوت فکر دی گئی۔ یوں ہی ڈاکٹر صاحب میں ابتدا میں تمہیداً یہ کہنا چاہتا ہوں کہ تذکرہ معراج یہ اس امت میں ایک بنیادی مضمون رہا ہے۔ قرآن مجید میں جہاں سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت میں اور سورہ نجم کی متعدد آیات میں اس دل نشین اور اس محیر العقول اور اس انسانی عقل کو ورطۂ حیرت میں ڈالنے والے واقعے کا تفصیلاً تذکرہ ہے، وہیں 45 صحابہ کرام نے بھی اس معجزہ معراج کے بیان کو روایت کیا۔ صحابہ کرام سے تابعین نے لیا، محدثین نے اس کے لیے باقاعدہ عنوانات قائم کیے، معراج النبی کے باب قائم کیے، اور آج تک امت مسلمہ میں اس معجزے کے بیان کے لیے باقاعدہ اہتمام ہوتا چلا آ رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ ایک نیا سلسلہ بھی نہیں ہے، اس کے پیچھے 14.25 صدیوں کا تسلسل سبحان ہے۔ اللہ، سبحان اللہ۔ دوسری بات ہے اس رات کے متعلق جو عبادات ہیں وہ بھی ایسی احادیث میں موجود ہیں جو فضائل اعمال میں معتبر ہوتی ہیں، جو امام سیوطی جیسے محدث اور اسی طرح ابن کثیر جیسے محدث اور حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی جیسے محدث، امام بہقی جیسے محدث نے شعب الایمان میں بھی نقل فرمائی ہیں۔ معجزہ معراج کو اگر ہم اختصار کے ساتھ دیکھیں تو مختصر ترین وقت میں اللہ تعالیٰ نے لاکھوں کروڑوں سالوں کا سفر اپنے حبیب کریم علیہ السلام کو کروایا۔ سبحان اللہ۔ سفر کی ابتدا مسجد حرام سے، پھر مسجد اقصی ایک مقام جہاں آپ نے انبیاء کرام علیہ السلام کی امامت فرمائی، وہاں سے آسمانی سیر کا آغاز
سارے آسمانوں کا مشاہدہ فرما کر اور آسمانوں کی وسعتوں کو کراس کرتے ہوئے سدرۃ المنتہا، جہاں پر حضرت جبریل امین علیہ السلام کی بھی معذرت، وہاں سے میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا مزید عروج، پھر آپ نے وہاں سے عروج اختیار کرتے ہوئے لامکان کی وسعتوں میں تشریف لے گئے، پھر مقام دنا فتدلہ پر پہنچے اور اللہ تعالیٰ کے حرم قدس میں اس کے حسن ازل کے جلووں کو بے حجاب دیکھا۔ سبحان اللہ۔ وہاں سے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے امت کے لیے خصوصی تحائف لیے، اور جو راز و نیاز کی گفتگو ہوئی وہ انوار لیے، پھر کروڑوں اربوں سالوں کے اس سفر کو جب اختتام پذیر کیا تو یہ وہی مرحلہ تھا جیسے حدیث میں آیا کہ کنڈی ہل رہی تھی، بستر گرم تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس بھی تشریف، زنجیر بھی ہلتی رہی، بستر بھی رہا گرم، اس ایک پل میں سر عرش گئے آئے محمد جی۔ مفتی صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے معجزہ معراج کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان فرمایا، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ۔ بنیادی طور پر اگر ہم قرآن مجید پر غور کریں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جس کمال کو بیان فرمایا اس سے پہلے اپنا ذکر فرمایا، اور اس بنیادی نقطے کو سمجھنے کے بعد کسی کلمہ پڑھنے والے کے لیے سرکار دو عالم علیہ السلام کے کسی کمال کو ماننے میں کوئی دقت نہیں ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ رسول اللہ علیہ الصلاۃ والسلام کے ہر کمال سے پہلے اپنا ذکر اس لیے فرماتا ہے کہ میں کمالات عطا فرمانے والا ہوں اور میرا محبوب کمالات لینے والا ہے۔ جب میں خالق ہو کر اپنے محبوب کو یہ کمالات عطا فرما رہا ہوں تو بطور امتی ہونے کے تمہیں اس کمال کو مان لینا چاہیے۔ دیکھیے یہاں معراج پر رسول اللہ علیہ السلام نے خود دعویٰ نہیں کیا کہ میں گیا ہوں، اللہ نے فرمایا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے خاص بندے کو، تو لے جانے کی نسبت اللہ نے اپنی طرف کی تاکہ اگر معراج پر کسی کو کوئی وہم ہو تو وہ ڈائریکٹ میری ذات کے حوالے سے کرے، میرے محبوب کے حوالے سے انگلی نہ اٹھا سکے۔ اسی طرح ہم قرآن مجید میں دیکھتے ہیں اللہ فرماتا ہے وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، آپ جو کچھ نہیں جانتے تھے اللہ نے جنوا دیا۔ اب اگر کوئی کہے فلاں چیز کا پتہ نہیں ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا بھی علاج فرما دیا، جب میں رب ہو کے کہہ رہا ہوں سب کچھ جنوا دیا، علم تمہارا زیادہ ہے یا مجھے عطا کرنے والے کا زیادہ ہے۔ اسی طرح ہم قرآن مجید میں دیکھتے ہیں اللہ فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اے محبوب ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا، کوئی جہان ایسا نہیں جس کے دکھ کی دوا ذات مصطفیٰ کے پاس نہ ہو، اور یہ دعویٰ میرے نبی کا اپنا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے خود ارشاد فرمایا۔ قرآن مجید میں آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ ارشاد کہ قرآن پاک میں نبی پاک علیہ السلام کی طرف سے یہ اعلان ہوتا ہے قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ عِندِي خَزَائِنُ اللَّهِ۔ بڑی مزے کی بات یہ ہے حضور علیہ السلام فرماتے ہیں میں تمہیں نہیں کہتا میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، اور اگر اللہ فرما دے اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ کہ سب کچھ ہم نے آپ کو عطا کیا ہے، تو یہ دعویٰ میرا تو نہیں ہے، یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے عطا کیے ہیں۔ اسی طرح بنیادی نقطہ یہ ہے رسول اللہ علیہ السلام کی کسی عزت و عظمت کو ماننے کے حوالے سے مسلمان کو ہچکچانا نہیں چاہیے۔ اللہ نے نبی پاک علیہ السلام کو شانیں عطا فرمائی ہیں اور نبی پاک نے رب سے شانیں لی ہیں، وہ دینے والا ہے، میرا نبی لینے والا ہے۔ صرف مسئلہ اتنا ہے اللہ جب اپنے محبوب کو دیتا ہے تو حساب کر کے نہیں دیتا، بغیر حساب کے دیتا ہے، اور ہمیں بھی اپنے نبی کی شانیں بغیر حساب کے ماننے چاہیے۔ مفتی صاحب نے معراج شریف کے حوالے سے بہت خوبصورت بات کی ہے، اور میں یہاں پر اتنا ہی کہنا چاہوں گا کہ معراج شریف پر جب ہم غور کرتے ہیں تو ہمیں یہ بات واضح طور پر دکھائی دیتی ہے۔ اللہ کریم نے گویا اپنے محبوب کو فرمایا کہ معراج کی رات میں آپ کو اس بلندی پر فیض کر دوں گا کہ کائنات کا ہر شخص جب بھی نظریں اٹھا کے دیکھے گا آپ کے تلوے اسے اونچے دکھائی دیں گے۔ معراج کا سبق یہ ہے عزت چاہتے ہو، بلندی چاہتے ہو تو محبوب کے قدموں میں رہو، محبوب کی برابری کا سوچو گے تباہ و برباد ہو جاؤ گے، محبوب کے قدموں میں رہو گے آباد ہو جاؤ گے۔ ابھی آپ فرما رہے تھے کہ جناب جبرائیل امین نے سدرہ پر معذرت کر لی۔ ڈاکٹر صاحب دیکھیے جناب جبرائیل امین علیہ السلام فرشتوں کے سردار بھی ہیں اور ہیں بھی نوری، نوری بھی جہاں نہ جا سکے
اس سے آگے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے۔ تو معراج کے موقع پر جو بات میری سمجھ میں آتی ہے وہ یہ آتی ہے کہ نور اور بشر کے چکر سے بالا تر ہو کر یہ دیکھو کائنات نورانیت اور کائنات بشریت کو جس کے قدموں نے عروج بخشا ہے اس ذات کو محمد علیہ السلام کہتے ہیں۔ اور میں اپنی گفتگو کو اگر سمیٹتے ہوئے امام احمد رضا فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کے اس شعر پر بات کروں تو یقیناً خوبصورت ہوگی۔ آپ نے بڑی مزیدار بات کی ہے۔ عام طور پر اعلیٰ حضرت اتنا آسان بات نہیں کرتے، لیکن رسول اللہ علیہ السلام کی عزت و عظمت بیان کرتے ہوئے وہ انداز اختیار کرتے ہیں جو ہر کوئی سمجھ سکے۔ آپ کہتے ہیں سارے اونچوں سے اونچا، سمجھیے جسے ہے اس اونچے سے اونچا ہمارا۔ جس ماحول میں یہ بات کی جا رہی ہو کہ ہم اس طرح ہیں وہ اس طرح ہیں، اعلیٰ حضرت کہتے ہیں اس چکر کو چھوڑو، کائنات میں جو سب سے اونچا ہے وہ تم بتا دو اور ہم تمہیں بتا دیں گے اس اونچے سے اونچی ذات محمد عربی کریم کی ہے۔ اور یہاں پر میں یہ بھی عرض کروں گا کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم صرف بلندی پر نہیں پہنچے، میرے آقا وہاں جلوہ گر ہوئے کہ بلندیاں بھی حضور کے قدموں کے نیچے رہ گئیں۔ کیا کہنا، سرکار تو لا مقام پہ جلوہ گر ہوئے اور لا مقام پہ یہ بلندی اونچے نیچے یہ چکر نہیں ہوتا۔ تو اللہ کریم نے نبی پاک علیہ السلام کو وہاں بلایا کہ ساری بلندیاں محبوب کے قدموں کے نیچے رہ گئیں۔ اور ڈاکٹر صاحب میں معراج شریف کے حوالے سے یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ اگر آج بھی امت چاہتی ہے کہ ہمیں بلندیاں نصیب ہوں تو اس کا ایک ہی طریقہ ہے، ادھر ادھر دھکے نہ کھائے، حضور کے قدموں میں آ جائے، اور جب میرے پاک نبی کے قدموں میں حضور کی امت آ جائے گی ساری بلندیاں اللہ واہ واہ واہ، لوٹ جائے عہد نبی طرف تارے جہاں، پھر میری پسماندگی کو ارتقاء درکار ہے۔ اور اقبال نے کہا تھا کہ اختر شام کی آتی ہے فلک سے آواز، سجدہ کرتی ہے سحر جس کو وہ ہے آج کی رات۔ نور محمد جلال صاحب، آپ پاکستان میں پڑھے، امریکہ میں رہے، میں امریکہ جس کی سائنسی ترقیوں اور علوموں کا ایک عالم گواہ ہے، اور وہاں کا انسان اس کے سامنے شمس و قمر خاک بسر ہے، دانے کو دھرتی سے اٹھا رہا ہے، لوہے کو آکاش پہ دوڑا رہا ہے، جہازوں کو سمندروں پہ بھگا رہا ہے۔ اور اس وقت تو یہ ہے کہ زمین کو ناقابل رہائی سمجھ کر آسمان پہ ڈیرے ڈالنے جا رہا ہے، اور فرشتوں میں یقیناً ہلچل مچی ہوئی ہے کہ یہ جنت سے نکالا ہوا پھر واپس آ رہا ہے۔ عروج یاد میں خاکی سے انجم سے میں جاتے ہیں کہ یہ ٹوٹا ہوا تارا مہے کامل نہ بن جائے۔ اور اقبال نے بہت پہلے کہا تھا کہ تو مانیے ون نجم نہ سمجھا تو عجب کیا۔ جناب کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ، ہے تیرا مد و جزر ابھی چاند کا محتاج۔ واہ ڈاکٹر صاحب قبلہ، آقا علیہ السلام کے معجزہ معراج کو اگر ہم اپنے مذہبی رویوں سے دیکھتے ہیں تو وہ ہم مسلمانوں تک محدود ہو جاتے ہیں۔ یہ ہر چند کے دوسرے مذاہب میں بھی انبیاء کو یہ معجزات نصیب ہوئے، لیکن اس حد تک بلندی یہ بہت اہم بات ہے جو آپ نے کی۔ اس پر میں مفتی صاحب سے بھی رائے لوں گا اور رہنمائی بھی لوں گا کہ دیگر انبیاء کے جو معجزات اور اس میں معراج اور پھر نبی اکرم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وسلم کا عروج اور ارتقاء، سبحان اللہ، تو وہ تو اپنی جگہ ایک وہ ہے، لیکن آقا علیہ السلام کے معراج نے جو انسان پر مہربانی کی، وہ تسخیر کائنات کا اس سفر کا آغاز تھا کہ جب کوئی اس قسم کی آواز کسی طرف سے تاریخ نہیں ہمیں بتاتی، اس وقت آقا علیہ السلام کے معراج مبارک نے انسانی عقل، فہم، ادراک اور تمام شعوری ان کو دروازوں کے اوپر دستک دے کے کہا کہ ان نظر آنے والی ان حیتوں کے اوپر بھی کوئی جہان ہے جہاں سے میں ہو کے آیا ہوں، اور یہ اس لیے ہوا ہے، اللہ رب العزت نے کیا ہے کہ نسل انسانی یہ اعجاز اور یہ اپنا افتخار دوسرے تمام مخلوقات پر قائم رکھے اور جستجو کے دروازے کھولے، تحقیق کے دروازے کھولے۔ دو کالر ہیں ہمارے ساتھ، السلام علیکم۔ جی آپ کو خوش آمدید۔ جی محمد صلی رشید بات کر رہا ہوں لاہور سے۔ جی جناب، کیا آپ فرمانا چاہتے ہیں؟ اچھا جی، میرا سوال یہ جو معراج شریف پہ قرآن و حدیث کی روشنی کے اندر کیا ہمیں عبادات کرنی چاہیے جو کہ قرآن و حدیث کی روشنی سے ظاہر ہیں؟ مزار شریف پر جا کر قرآن و حدیث کی روشنی میں ہمیں کیا عبادات کرنی چاہیے، یہ ہم مفتی صاحب سے پوچھیں گے۔ سوال کی تو اجازت ہوتی ہے، اس کا دائرہ بڑا وسیع ہوتا ہے، ریلیونٹ سوال ہو آج کے موضوع کے حوالے سے تو پھر اس میں موضوع میں اور زیادہ نکھار آتا ہے اور ہمیں اپنے پینل سے زیادہ اکتساب علم کا موقع ملتا ہے۔ ایک اور کالر ہے ہمارے ساتھ، السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام جی، سرگودا سے حافظ محمد یوسف صاحب۔ جی سرگودا سے حافظ محمد یوسف صاحب، آپ کو خوش آمدید۔ آپ کے سوال جو ہیں وہ ہمارے لیے علم کے نئے در وا کرتے ہیں، فرمائیے۔ سر سوال یہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو واپسی معراج سے واپسی ہے یہ جانے سے بھی زیادہ عروج پہ مبنی ہے۔ ہاں ہاں ہاں، کیا کہنے؟ اقبال نے جو کہا تھا ایک ہی جس نے کر دیا قصہ تمام، اس کے ذرا تھوڑی سی روشنی ڈلوائے۔ یہ مفتی فاروق القادری صاحب سوال ہے حافظ یوسف صاحب کا کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم
ایک تو معراج، یہ آپ مجھے آپ کا تعارف تو نہیں ہے لیکن آپ کال کرتے ہیں تو ہمارا پینل اور میں تو الرٹ ہو جاتا ہوں کہ آپ کوئی اہم علمی بات کریں گے۔ علامہ اقبال نے ریکنسٹرکشن آف ریلیجیس تھاٹ، جو ان کا 5واں خطبہ تھا اسلام کی روح ثقافت، اس میں مولانا جو شیخ عبد القدوس گنگوہی کا وہ بڑا معروف ایک مقولہ جو ہے وہ پیش کیا تھا۔ انہوں نے کہا تھا کہ شیخ نے کہا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر تشریف لے گئے، یہ بہت بڑی بات تھی، لیکن اس نے کہا کہ اس سے بھی بڑی بات یہ ہے کہ آپ واپس تشریف لائے اور پھر ہم گناہ گاروں کی دستگیری کی۔ اور ایک بات اس نے اور کی تھی، اس نے کہا کہ نبی اکرم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر تشریف لے گئے، اگر یہ چانس مجھے ملتا تو میں کبھی واپس نہ آتا۔ اس سے اقبال نے جو چیز اخذ کی تھی وہ یہ تھی کہ جو صوفی ہے وہ فنا فی اللہ ہونے میں ہی لذت محسوس کرتا ہے، اس لیے کہ اس کا مقام ہی یہ ہے اور اس کا ہدف ہی یہ ہوتا ہے، لیکن نبی جو ہے اس کا پیغام اور اس کا ہدف یہ ہے کہ وہ جائے اور ان جلووں کو سمیٹے اور پھر سوسائٹی میں آگے کھڑا ہو۔ اگرچہ پہلی بات جو ہے کہ صوفی ایک خاص لذت میں خود کو منہمک رکھنا چاہتا ہے، اس پر بھی بات ہو سکتی ہے، اس لیے کہ مجھے دنیا کے اندر اپنے صوفیاء کا جو رول اور کردار نظر آتا ہے وہ بہت جاندار اور بہت شاندار ہے۔ انہوں نے سوسائٹی کی جس انداز میں تدوین کی، تزئین کی، آرائش کی، تزکیہ اور طہارت کو جس انداز میں دنیا کے اندر پھیلایا، وہ اس کائنات کے اندر، اس دنیا کے اندر بہت مؤثر رول ہے ان کا۔ بہرحال جی مفتی صاحب 2 سوال ہیں، ایک تو یہ کہ مزارات پر جا کر کس طرح عبادت کرنی چاہیے، دوسرا یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا واپس آنا، معراج پر جانا بہت بڑی بات ہے، واپس آنا اس سے بھی بڑی بات ہے۔ جی میں یہ مزار شریف میں کی طرف جا کر عبادت کرنے کے بجائے معراج شریف میں عبادت کرنے کے بارے میں بات کرنا چاہوں گا، دونوں چیزیں کر لیں کیونکہ آج ریلیونٹ یہ وہاں جا کر آپ فاتحہ پڑھیں اور وہاں ادب اور احترام سے حاضر ہوں، یعنی فاتحہ پڑھنی چاہیے۔ فاتحہ سے مراد یہ ہے کہ سورہ اخلاص ہم پڑھتے ہیں جا کے مزار پر، 3 دفعہ سورہ اخلاص پڑھتے ہیں، 1 دفعہ سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، اور سورہ اخلاص جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا سب سے بڑا اعلان اور اظہار ہے اور سب سے بڑا پیکیج ہے۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ شاید مزارات پر شرک ہوتا ہے، وہاں تو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا سب سے بڑا اظہار ہوتا ہے کہ ہم سب سے پہلے وہاں جا کر سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، قل هو اللہ احد، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اعلان کرتے ہیں، اس کی صمدیت کا اظہار کرتے ہیں۔ جناب دوسرا یہ کہ وہاں عبادت جو کرنی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ہی کرنی ہے، کوئی یہ تصور نہ لے کہ صاحب مزار کی عبادت کرنی ہو، نہ ایسا ہوتا ہے۔ دوسری بات معراج کے حوالے سے میں چاہوں گا کہ آج جو رات آ رہی ہے اس میں آپ نے کیا عبادت کرنی ہے وہ عرض کر دوں۔ اس بارے میں 3 حدیثیں، ایک حدیث پاک تو انس بن مالک سے شعب الایمان میں امام بہقی نے بھی نقل کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک رات ایسی ہے رجب المرجب کی، اور وہ 27ویں شب ہے، یکتب للعامل فیہا حسنات 100 سنہ، کہ اس رات میں عبادت کرنے والے کو اللہ تعالیٰ 100 سال کی عبادت کا ثواب واہ اور پھر آپ نے 12 رکعت نماز خود بتائی، سبحان اللہ، وہ یہ کہ 12 رکعت پڑھے ایک ہی سلام کے ساتھ، سبحان اللہ، یعنی 2 رکعتوں کے بعد جب آپ قعدے میں بیٹھیں گے تشہد پڑھ کے آپ اس کے بعد درود پاک بھی پڑھیں، کھڑے ہو جائیں اور تیسری رکعت میں سبحانک اللہ سے شروع کریں۔ اسی طرح ہر 2 رکعتوں کے بعد کرنا ہے، اور ہر رکعت میں قرآن مجید کی کوئی سورت یا آپ سورہ اخلاص بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آج کے جو موجودہ حالات ہیں، اسپیشلی آج یہ 2-3 دن جو گورنمنٹ نے لاک ڈاؤن کیا ہے، اس میں اگر ویسے تو یہ نفلی عبادت تخلیہ میں زیادہ لذت دیتی ہے، اور بالخصوص اگر آج کی رات جو ہے اس میں ہم یہ چیز اور زیادہ تنہائی میں، اور اللہ پنجابی میں کہتے ہیں کہ کلا بندہ ویتر ترلا مار لینا، جی تو آج ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم اللہ رب العزت بالکل احتیاطی تدابیر کو پیش نظر رکھ کر جو حکومت وقت کی جانب سے ہمارے لیے آرڈرز ہیں، آپ اپنے گھروں میں یہ عبادات کریں۔ دوسری حدیث پاک میں جلدی سے سنا دوں، سلمان فارسی سے مروی ہے رضی اللہ تعالیٰ، آپ نے فرمایا کہ اس شب کو شب بیداری کرنے والا، نہیں ہوتی کہ پروگرام تو ہے ہی آپ کا اور آپ ہی سے ہمیں بات سننی ہوتی، شب بیداری آج کی رات، یعنی آپ نوافل پڑھیں، درود پڑھیں، قرآن مجید کی تلاوت کریں، تسبیحات پڑھیں۔ تو آپ نے یہ فرمایا کہ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اسے 100 سال کی شب بیداریوں، اور اگر کل وہ روزہ رکھے تو 100 سال روزہ رکھنے کا ثواب اللہ اکبر۔ اور تیسری حدیث پاک حضور سیدی غوث پاک سے مروی ہے غنیۃ الطالبین میں،
آپ نے اپنی سند کے ساتھ یہ روایت حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت فرمائی ہے۔ فرماتے ہیں کہ سیدنا ابو ہریرہ نے روایت کی کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جو 27 رجب کا روزہ رکھے اللہ اسے 60 مہینوں کے روزہ رکھنے کا ثواب بخشے گا۔ سبحان اللہ۔ یہ اعمال جہاں اپنی ذات کے لیے مفید ہیں، اس سے معلوم ہوا یہ مقدس ترین لمحات ہیں، اور ہمارے ائمہ حدیث نے تصریح کی ہے کہ شب معراج حضور کے حق میں سب سے افضل رات ہے، واہ، کیونکہ آپ کو اس رات سب سے بڑی نعمت اللہ تعالیٰ نے اپنا دیدار کروایا، تو اس رات کی افضلیت کی وجہ سے اس کے مقدس ترین لمحات میں اگر کوئی دعا کرے گا سبحان اللہ، تو وہ قبولیت کے لمحات ہیں، دعا مقبول ہوگی۔ تو ان لمحات میں آپ اپنے لیے، اپنی فیملی کے لیے، اپنے ملک کے لیے، بالخصوص تمام مسلمانان عالم اور انسانوں کے لیے بھی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ کرونا وائرس کے عذاب سے سب کو محفوظ فرمائے اور رکھے۔ نجات مفتی دے۔ صاحب آپ کی بات بہت وقی ہے اور بہت ریلیونٹ ہے، اور آخری بات جو انہوں نے کی کہ اسلام کے لیے، مسلمانوں کے لیے، عالم انسانیت کے لیے بھی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں آپ تشریف فرما تھے، ایک جنازہ گزرا، آپ اس کے احترام میں کھڑے ہو گئے، صحابی نے کہا یا رسول اللہ یہ تو کسی یہودی کا جنازہ ہے، آپ نے فرمایا الیست نفسہ، کیا یہ انسان نہیں ہے؟ تو انسان کی تکریم، اس کی عزت اعزاز جو ہے یہ ہمارے اسلام کے بنیادی موضوعات میں سے ایک ہے۔ آج کی آنے والی رات اور کل والا دن یہ بہت عظمتوں، عزتوں، برکتوں اور رفتوں اور بلندیوں کا حامل ہے، اس میں ہمیں نیکیاں بھی سمیٹنی چاہیے، اور اسی سبب کل چھٹی بھی ہے، آج کی رات ہمیں عبادت بھی کرنی چاہیے، اور جیسا مفتی صاحب نے کہا کہ اس کے لیے تخلیہ، خلوت گزینی، اس کو اختیار کرتے ہوئے لجاجت کے ساتھ، بہت انہماک کے ساتھ، کنسنٹریشن کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں اپنی مناجات پیش کریں، اپنے لیے، اس خطے کے لیے، اپنے بھائیوں کے لیے دعا کریں، کل کا روزہ رکھیں، اللہ تعالیٰ ہمارے اس خطے کو آفات و بلیات سے محفوظ رکھے۔ یہاں وقت ہے ایک بریک کا، بریک سے واپس آئیں گے تو آج کے اس اہم اور بابرکت موضوع پر اپنے مفتیان کرام اور علماء سے مزید بات کریں گے۔ نور قرآن میں آپ کو ایک مرتبہ پھر خوش آمدید۔ آج ہم نبی اکرم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات اور معجزات میں سے معجزہ عظمیٰ، معجزات جو ہیں یہ اللہ کے جو رسول اور انبیاء ہیں ان کے ساتھ مخصوص ہیں، ان سے کوئی خارق العادت چیز، کوئی معمول سے ہٹ کے چیز جب ان سے وقوع پذیر ہوتی ہے تو اس کو معجزہ کہتے ہیں۔ اور ارہاس، انبیاء کرام کی ولادت کے موقع پر جو محیر العقول واقعات رونما ہوتے ہیں انہیں ارہاسات کہتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف لائے تو کعبہ میں پڑے ہوئے بت جو ہیں وہ سر کے بل گر پڑے، ایسی روشنی نمودار ہوئی کہ مکے میں بیٹھ کے جو شام کے محلات ہیں وہ نظر آئے، آتش کدہ فارس بجھ گیا۔ اور کرامات جو اللہ تعالیٰ کے مقبول بارگاہ بندے ہیں، جو صلحاء ہیں، ان سے جو چیزیں عطا ہوتی ہیں، وقوع پذیر ہوتی ہیں، ان کو کرامت کہتے ہیں۔ حضرت سلمان علیہ السلام کے دربار میں ان کا ایک صحابی آصف بن برخیہ، جب انہوں نے تخت بلقیس کو لانے کے متعلق فرمایا تو انہوں نے کہا کہ میں اس کو لے آتا ہوں، جو کہ سینکڑوں میل، 700 میل کے فاصلے پر، پلک چپکنے سے پہلے وہ لے آئے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ آپ خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، اور آپ نے ساریہ جو ایک شام میں ایک لشکر کو لے کر گئے ہوئے تھے ان کو اپنے جمعے کے خطبے کے دوران ڈائریکشن دی، یا ساریہ تو اے ساریہ پہاڑ کی طرف، پہاڑ کی طرف۔ تو یہ کرامات ہیں حضرت عمر فاروق، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، اہل بیت اطہار رضوان اللہ علیہم اجمعین، ہمارے اولیاء، صوفیاء، صلحاء۔ اور ایک چیز ہے استدراج، کہ جو مشرکین اور کفار اور فاسق اور فاجر شخص سے بھی سرزد ہو جاتی ہے۔ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ایک آپ کی امت میں سے ایک شخص تھا جادوگر سامری، اس نے سونے کا بچھڑا بنایا اور اس میں سے آواز نکالتا تھا۔ حضرت داتا گنج بخش لاہور میں تشریف فرما ہوئے تو آپ کا جو پہلا واسطہ پڑا
وہ یہاں رائے راجو کے ساتھ تھا، اس نے فضا میں اڑ کے دکھایا، آپ نے اپنے جو جوتے تھے ان کو اس کے تعاقب میں بھیجا۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ مختلف انداز میں مختلف لوگوں کے ساتھ، ہم بعض اوقات کسی جاہل اور فاسق اور فاجر شخص سے کوئی اس نوعیت کا واقعہ دیکھتے ہیں تو پھر اس سے متاثر ہوتے ہیں۔ وہ لوگ بھی اپنے کسب کے ذریعے اس طرح کا فن حاصل کر لیتے ہیں، لیکن اس کی دین میں اور مذہب میں کوئی حیثیت اور اہمیت نہیں ہے۔ حضرت مفتی صاحب، موسیٰ ز ہوش رفت بیک کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ ایک اللہ تعالیٰ کا جلوہ جو ہے وہ برداشت نہ کر سکے۔ موسیٰ ز ہوش رفت بیک جلوہ صفات تو عین ذات می نگری تبسمی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈاکٹر صاحب، میں معراج شریف کے حوالے سے بالخصوص آج دعا کے لیے بھی کہا گیا ہے، تو رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو جن شفقتوں سے نوازا ہے ان کو بھی یاد رکھنا چاہیے۔ قرآن مجید کی اس آیت میں سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، یہاں مفسرین نے لکھا ہے کہ معراج کے واقعے میں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو بطور خاص عبد فرمایا ہے۔ اس میں ایک خاص حکمت ہے۔ رسول اللہ علیہ السلام کے دنیا میں تشریف لانے کا ذکر قرآن میں ہے، لقد جاءکم رسول قد جاءکم من اللہ نور، اور جب نبی پاک علیہ السلام اعلان نبوت فرمانے کے بعد کئی سال بعد معراج پر تشریف لے جاتے ہیں تو عبد فرمایا۔ اس میں حکمت یہ ہے، عبد اسے کہتے ہیں جس کے سارے کام اللہ کے سپرد ہوں، واہ، اور رسول اسے کہتے ہیں جس کے ذمے امت کی مشکلات کا حل ہو۔ اور اتنا خوبصورت بات کی ہے مفسرین نے، وہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے رسول بنا کے بھیجا کہ محبوب یہ جتنے لوگ ہیں یہ آپ کے ذمے ہیں، اور اپنے محبوب کو عبد بنا کے بلایا، محبوب جتنے آپ کے ذمے ہیں وہ سارے میرے ذمے ہیں۔ واہ، سبحان تو اللہ۔ میلاد اور معراج کو یوں بیان کیا جاتا ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام امت کو دامن رحمت میں چھپانے تشریف لائیں تو میلاد بنتا ہے، اور چھپا کے دامن رحمت میں خدا سے بخشانے جائیں تو معراج بنتا ہے۔ کیا کہنا۔ پھر اس معراج شریف کے حوالے سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے ساتھ ایک خاص اللہ کا کرم دیکھیے۔ جب جناب جبرائیل امین نے کہا تھا کہ میں سدرہ پہ رکنے لگا ہوں تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جبرائیل تمہاری کوئی خواہش ہو تو بتاؤ۔ اچھا، جناب جبرائیل امین نوریوں کے سردار ہیں، انہیں نبی پاک سے حاجت مانگتے ہوئے کوئی تکلف نہیں ہے۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ میری حاجت ہے اور خواہش ہے، اور وہ یہ ہے کہ میں جب پل صراط سے آپ کی امت گزرنے لگے تو میں وہاں پر بچھا سکوں۔ سبحان اللہ۔ معراج کی رات کا ہمیں یہ سبق بھی ہے کہ اگر تم نے خدا رسول کو راضی کرنا ہے تو رسول اللہ کی امت کی کوئی خدمت کا کام کرو۔ واہ، آج کرونا وائرس کے حوالے سے جو مصیبت پھیلی ہوئی ہے، ہم اگر معراج سے درس لینا چاہتے ہیں تو جناب جبرائیل کی وہ سنت دیکھ لیں کہ وہ اس لیے امت کے پاؤں کے نیچے پر بچھانا چاہتے ہیں تاکہ میں پر بچھاؤں گا تو نبی پاک کی ذات خوش ہو جائے گی۔ کیا کہنا ہے۔ آج نبی پاک کے معجزہ معراج کو سننے والوں کو میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں، اگر آپ صاحب معراج کو خوش کرنا چاہتے ہیں تو دکھ کی اس گھڑی میں حضور کی امت کے ساتھ حسن سلوک کیجیے۔ سبحان اللہ۔ پھر رسول اللہ علیہ السلام کی ایک اور شان کریمی دیکھیے، 50 نمازیں فرض ہوتی ہیں، اللہ عطا فرماتا ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کی بارگاہ میں 45 معاف کروا دیتے ہیں، اور معاف کروانے میں بھی حکمت کیا ہے، یا اللہ 50 پڑھیں گے تو تھک جائیں گے، میں تیری بارگاہ میں درخواست کرتا ہوں تو سجدے کم کر دے، میری امت کو نہ تھکا۔ وہ نبی جو ہمیں تھکنے نہیں دیتا تو ہمیں اس کی دامن کرم کی پناہ میں آنا چاہیے۔ اور پھر معراج کی رات ایک اور آپ بات دیکھیں کہ جب رب کائنات نے فرمایا السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تو میرے نبی یہاں تک رکے نہیں، فوراً حضور کو اپنی امت یاد آئی، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، یا اللہ ہم پر بھی سلامتی ہو اور تیرے نیک بندوں پر بھی۔ نیک بندوں کا ذکر علیحدہ کیا اور گناہگاروں کو نا کی ضمیر میں چھپا لیا۔ میں معراج کی آج کی اس ٹرانسمیشن کے حوالے سے اپنے سننے والوں کو یہ میسج دینا چاہوں گا، دامن مصطفیٰ میں چھپے بغیر تمہارا گزارا ہی نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ اور جس رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے رب کا دیدار کرتے ہوئے بھی امت کو نہیں بلایا، اس امت کو چاہیے کہ اس نبی پاک علیہ السلام سے وفا کا رشتہ کمزور نہ ہونے دے۔ آپ نے جیسے بیان کیا کہ جناب موسیٰ علیہ السلام تو صرف نور کی ایک تجلی دیکھتے ہیں اور اس تجلی میں غرق ہو کر زمین پر تشریف لے آتے ہیں، اور حضرت نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے دیدار کے حوالے سے قرآن کہتا ہے ما زاغ البصر وما طغى۔ سبحان اللہ۔ حضور علیہ السلام کی اس دید کو گویا قرآن داد دے رہا ہے، نبی پاک نے ادھر ادھر نہیں دیکھا، تکا تو حضور رب کائنات کو تکتے ہی رہ گئے۔ اور پھر بڑی عجیب بات یہ ہے کہ جناب موسیٰ علیہ السلام نے ایک تجلی کو دیکھا، تاب بھی نہ لا سکے، تو ان کی دید کا عالم یہ تھا کہ میلوں کے فاصلے پر چلتی چیونٹی کو دیکھ لیتے تھے، اور جس نے بغیر حجاب کے ذات مصطفیٰ کو دیکھا ہے، اس ذات خدا کو دیکھا ہے، اس مصطفیٰ کریم کی نگاہ کا عالم کیا ہوگا۔ اور میں یہاں یہ بھی عرض کرنا چاہوں گا کہ آج بطور خاص
شب معراج کے موقع پر جس طرح کے مفتی صاحب نے میسج دیا ہے، اور مجھے بہت اچھا لگا ہے، خلوت میں کبھی کبھی بندہ اپنے کمرے کو قبر تصور کر کے رب کی بارگاہ میں پیش ہو کر اپنے رب سے مانگے۔ اور آج بہترین مانگنے کی رات اس لیے بھی ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ جب کوئی دولہا بنتا ہے تو بھکاری پہ چلے ہی جاتے ہیں، تو معراج کے دولہے کی خیرات آج مانگنی چاہیے، امن مانگنا چاہیے، عافیت مانگنی چاہیے، اور پوری کائنات کے لیے مانگنی چاہیے، اور عالم اسلام کے لیے بالخصوص۔ اور میں یہ گزارش کروں گا، اللہ گواہ ہے، مسلمانوں کو اللہ نے ایک ایسا ہتھیار دیا ہے اور رسول اللہ نے اپنی امت کو ایک ایسا نسخہ دیا ہے، اگر وہ اس کو اپنا لے تو کائنات کے ہر دکھ کا اس میں علاج ہے۔ کرونا وائرس کے حوالے سے عام طور پر دو چیزیں بیان کی جا رہی ہیں، ایک پریشانی اور ایک معیشت کی تنگی۔ ظاہر ہے یہ دونوں چیزیں ہیں، اور میرے پاک نبی نے ایک ہی نسخے میں یہ دونوں مسئلے حل کر دیے۔ فرمایا من لازم الاستغفار جعل اللہ لہ من کل ضیق مخرجا ورزقہ من حیث لا یحتسب۔ فرمایا جو بندہ اللہ سے بخشش مانگے اور اپنے اوپر لازم کر لے، ہر پریشانی کا حل بھی اللہ عطا کر دیتا ہے، اور رزق تو اتنا دیتا ہے کہ بندہ سوچ ہی نہیں سکتا۔ اب استغفار کے حوالے سے بھی میں ایک بات عرض کر دوں، ایک بندہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ کی تسبیح پڑھ رہا تھا تو جناب مولا کائنات حضرت علی المرتضیٰ کے پاس سے گزرے، فرمایا جھوٹے کیا کہہ رہا ہے؟ اچھا یہ حق مولا علی کو پہنچتا ہے، ہمیں نہیں پہنچتا کہ کوئی استغفار کر رہا ہو تو ہم اس پر تان و تشنیع کریں۔ اس نے کہا حضرت میں تو استغفار کر رہا ہوں اور آپ مجھے جھوٹا کہہ رہے ہیں۔ فرمایا استغفار اس طرح نہیں ہوتا کہ رٹ لگاؤ، استغفار اس طرح ہوتا ہے کہ پچھلے گناہوں کا اعتراف کر کے ان سے معافی مانگو، آئندہ نہ کرنے کا عہد کرو اور پھر معافی مانگو۔ آج میں یہ گزارش کرنا چاہوں گا اپنی پوری قوم سے، میرے سمیت، ہمیں اپنی غلطیوں کا احساس کر کے رب سے معافی مانگنی چاہیے اور آئندہ نہ کرنے کا عہد کرنا چاہیے۔ ہمارا رب ارحم الراحمین ہے، ہمارے آقا رحمت للعالمین ہے، کوتاہیاں ہم سے ہیں، احتیاطی تدابیر اپنی جگہ، لیکن اس وبا کو ٹالنے کا سب سے بہترین طریقہ اجتماعی توبہ ہے، اللہ کی بارگاہ میں استغفار ہے۔ اس وقت ہم جس وبا کا شکار ہیں، حکومت ہو یا اپوزیشن ہو، عوام الناس ہوں یا حاکم ہوں، ہمیں ایک پیج پر کھڑے ہو کر حکومت کی طرف سے کیے جانے والے احتیاطی انتظامات کو قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہوئے حکومت اور عوام کو اللہ کی بارگاہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ ہمیں پوری امید ہے کہ معراج کے دولہا کی خیرات اس امت کو ضرور خیر۔ یقیناً تبارک اللہ ہے شان تیری، تجھی کو زیبا ہے بے نیازی، کہیں تو وہ جوش لن ترانی، کہیں تقاضے وصال کے ہیں۔ جی مفتی صاحب، میں مفتی صاحب کی بات سے ایک بات نتھی کر کے پھر اس بات کی طرف آتا ہوں، اور وہ یہ بہترین موقع ہے اور حکومت پاکستان آفیشلی آج اعلان کر دے کہ آج کی رات پوری قوم اللہ تعالیٰ کے حضور دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کو اور عالم انسانیت کو اس بحران سے نکالے۔ یقیناً اگر حکومت اس کو پروموٹ کرے گی اور لوگوں کو ترغیب دلائے گی تو میں سمجھتا ہوں جب اتنے لوگ مل کر دعائیں کریں گے تو اللہ تعالیٰ ضرور کرم نوازی۔ یہ آپ نے بہت اچھی بات کی، اور اس کے ساتھ جو مفتی صاحب والی بات ہے وہ بھی ساتھ تازہ رہے کہ اس کو تخلیے اور تنہائی میں آپ گڑ گڑا کر اللہ کی بارگاہ میں جس قدر اپنی مناجات پیش کریں گے وہ بابا قبول تک اور در اجابت تک ضرور پہنچیں گے انشاءاللہ۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں طور موسیٰ چرخ عیسیٰ کیا مساوی دنا ہو، سب جہت کے دائرے میں تم شش جہت سے ورا ہو، مل کے خاص کبریا ہو، مالک ہر ماں سوا ہو، اور کوئی کیا جانے کہ کیا ہو، عقل عالم سے ورا ہو۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام چوتھے آسمان پر تشریف لے گئے، موسیٰ علیہ السلام طور پہاڑ پر تشریف لے گئے، اور حضور جہاں تشریف لے گئے وہ لا مکان۔ کسی کے مکان کو سمجھنا آسان ہے، آپ کا مقام کیا ہے مجھے نہیں پتہ۔ معراج کی شب حضور کا مکان ہی کوئی نہیں جانتا تو حضور کے مقام کو کوئی کیسے جان سکتا ہے؟ دوسری بات، انبیاء اکرام علیہ السلام اپنی ارواح کے ساتھ آسمانوں پر موجود ہیں، حضور سے ملاقات ہوتی ہے، ماں سوائے حضرت عیسیٰ و حضرت ادریس علیہ السلام کے۔ لیکن حضور علیہ السلام اپنے جسم پاک کے ساتھ
آسمانوں اور پھر لامقام میں تشریف لے گئے، جہاں انبیاء اپنی ارواح کے ساتھ ہیں جو کہ جسم سے زیادہ لطیف ہوتی ہے، لیکن جسم مصطفیٰ کی لطافت کا یہ عالم کہ حضور وہاں سے بھی آگے اپنے جسم پاک کے ساتھ تشریف لے گئے، جہاں حضرت جبریل جیسا نوری فرشتہ بھی معذرت کر لیتا ہے۔ اور تیسری بات ڈاکٹر صاحب یہ ہے کہ جب حضور رحمت عالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے واپس آئے، جو آپ نے بات کی تھی، اور زمین پر تشریف لے آئے اور صبح آپ نے یہ واقعہ بیان کیا، کفار نے انکار کر دیا۔ کفار کا انکار کرنا اس بات کی یہ تصدیق کرتا ہے کہ حضور رحمت عالمین کو یہ سارا سفر حالت بیداری میں پیش آیا۔ یہ بہت اہم نکتہ ہے مفتی۔ اور اگر آپ کو خواب میں پیش آیا ہوتا تو خواب میں تو وہ عرب بھی خواب دیکھتے ہوں گے، اور کسی کو اس پر اعتراض ہونا ہی نہیں تھا۔ تو آپ کا بیان کرنا، ان کا انکار کرنا، اور پھر سیدنا صدیق اکبر کا اس واقعے کی تصدیق کرنا، یہ سارے زاویے بتاتے ہیں کہ یہ واقعہ بیداری کا۔ پھر اسی طرح قرآن نے کہا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، تو عبد کہتے ہیں جسم مع روح کو۔ واہ واہ، یہ بھی ایک اتھینٹک دلیل ہے کہ حضور علیہ السلام کو یہ واقعہ بیداری میں پیش آیا۔ یوں ہی صحابہ کرام کی اکثریت بھی اس پر قائل ہے، اور جہاں یہ فرمایا گیا کہ آپ کو رؤیا ہوا، اور رؤیا کا اطلاق کبھی کبھی بیداری میں واقعے پر بھی ہوتا ہے۔ اسی طرح بعض بزرگوں نے یہ بھی کہا کہ معراج جسمانی کے علاوہ بھی ایسے مواقع پیش آئے کہ جس میں معراج روحانی اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا کی۔ جی متعدد مرتبہ معراج ہوئی آپ کو، اور وہ معراج، یہ جو اطلاق جن میں بعض روایات میں ہے کہ آپ کا جسم پاک جدا نہیں ہوا، وہ دراصل منطبق ہوتی ہیں ان روایات پر جس میں آپ کی روحانی معراج کا تذکرہ ہے، اس معراج پاک کے علاوہ۔ مفتی صاحب میں آپ کا بہت زیادہ شکر گزار ہوں۔ مفتی صاحب آپ کا بہت شکریہ۔ آج اختتام پر ہم قصیدہ معراجیہ اعلیٰ حضرت کا وہ نور محمد جلال صاحب سے سنیں گے۔ ناظرین، عقل انسانی جہاں گھٹنے ٹیک دے وہ معراج ہے، اور معجزات مصطفیٰ جو ہیں اس کا جو نقطہ کمال ہے یہ معراج ہے۔ اقبال نے کہا تھا کہ سبق ملا ہے یہ معراج مصطفیٰ سے مجھے کہ عالم بشریت کی زد میں ہے گردوں۔ آج کی رات جو ہے بہت برکتوں والی ہے۔ اس رات ہمیں اپنی جبین نیاز اللہ کی بارگاہ میں جھکا کر اپنے گناہوں کی معافی مانگنی چاہیے۔ کل روزے کا اہتمام کرنا چاہیے، انفرادی عبادات کا بالخصوص اپنے گھروں میں اہتمام کرنا چاہیے۔ آج کے حوالے سے میں ایک بات اور عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آج 22 مارچ جو ہے یہ سادات نارنگ شریف اور مشائخ درگاہ پیر بخاری اور ان کے اولوالعزم اور جلیل القدر ہستیوں کا یوم ہے۔ مجھے ان کی بارگاہ میں بھی اپنی عقیدتوں اور عادتوں اور محبتوں کا خراج پیش کرنا ہے، اس لیے کہ آج ان کا خاص یوم ہے۔ میں ان کے لیے اپنی بات تو کوئی نہیں کرتا۔ پیر نصیر الدین نصیر رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے کہا تھا کہ پیر ابراہیم شیخ ذی وقار آن چمن زار طریقت را بہار نسبت فقرش بشاہ نقش بند آن امام اولیاء ارجمند منتصب بادودمان مصطفیٰ یک گلے تر از ریاض مرتضیٰ کامل و فاضل بعلم ظاہری قلب او مملوز نور باطنی۔ میں ان کی بارگاہ میں اپنی محبتوں کا خراج پیش کرتے ہوئے ایک اور بات کہ گزشتہ چند روز قبل محقق اثر مفتی محمد خان قادری جنہوں نے بالخصوص تفسیر کبیر کا ترجمہ کیا اور خانوادہ نبوت اور اہل بیت اطہار کے حوالے سے انہوں نے اپنی قلمی اور جو علمی استعداد ہے اس کو بطور خاص مختص کیے رکھا، وہ اللہ کو پیارے ہو گئے۔ میں ان کے درجات کی بلندی اور ان کی خدمات کا بھی اعتراف کرتا ہوں۔ سب بڑے حقیقت پسند عالم دین تھے۔ مفتی اقبال چشتی صاحب نے مہر تصدیق ثبت کی کہ وہ بہت حقیقت پسند آدمی تھے، بہت جرت مند تھے، اپنی بات براہ راست کہنے کا انہیں بڑا ملکہ تھا۔ نور محمد جرال ہمارے امریکہ سے مہمان تھے، میں ان کا بھی شکر گزار ہوں۔ اور آج قصیدہ معراجیہ وہ سرور کشور رسالت جو عرش پر جلوہ گر ہوئے تھے، نئے نرالے طرب کے سامان عرب کے مہمان کے لیے تھے۔ وہ سرور کشور رسالت جو عرش پر جلوہ گر ہوئے تھے،
سبحان اللہ، وہ سرور کشور رسالت جو عرش پر جلوہ گر ہوئے تھے، نرالے طرب کے سامان عرب کے مہمان کے لیے تھے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ وہ سرور کشور رسالت اتار کر ان کے رخ کا صدقہ، یہ نور کا بٹ رہا ہے کیا کہنے، اتار کر ان کے رخ کا صدقہ یہ بٹ رہا ہے، یہ نور کا بٹ رہا ہے باڑا، کہ چاند سورج مچل مچل کر جبیں کی خیرات مانگتے تھے۔ کیا کہنے، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔